बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरत बकरा मदीनिया। सूरत बकरा मदीना में नाजिल फरमाई गई। तर्जमा। ज़रूर कहेंगे बेवकूफ़ लोग कि किस चीज़ ने फेर दिया है मुसलमानों के रुख को उनके उस कबीले से कि थे पहले ही ये, जिस पर कहो ए नबी अल्लाह ही का है मशरिक़ और मग़रिब, चलाता है वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर। और इसी तरह बना दिया है हमने तुमको एक उम्मत मोतदल ताकि बनो तुम गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाही देने वाला। और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो कबीला के थे तुम पहले जिस पर, मगर इस गर्ज से कि देखेंगे हम कि कौन पैरवी करता है रसूल की और कौन फिर जाता है अपने उल्टे पाँव। और बेशक था ये कबीला बदलना बहुत गिरा सिवाय उन लोगों के जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ने। और नहीं है अल्लाह ऐसा कि ज़ाया कर दे तुम्हारा ईमान। बेशक अल्लाह इंसानों पर बहुत ही शफ़ीक और रहम करने वाला है। बेशक देख रहे हैं हम बार बार उठना तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ, सो फेरे देते हैं हम तुम्हें उस कबीले की तरफ जिसे तुम पसंद करते हो, सो फेर लो तुम अपना रुख तरफ मस्जिद हराम के। और जहाँ भी हुआ करो तुम फेर लिया करो अपने रुख नमाज में इसी जानिब। और बेशक वो लोग जिन्हें दी गई किताब इलाही खूब जानते हैं कि यही किबला हक है उनके रब की तरफ से। और नहीं है अल्लाह बेखबर इन कामों से जो ये कर रहे हैं। और अगर ले आओ तुम उन लोगों के पास जिन्हें दी गई किताब तमाम निशानियाँ, फिर भी ना पैरवी करेंगे वो तुम्हारे कबीले की और ना हो तुम पैरवी करने वाले उनके कबीले की। और नहीं है उनमें कोई ग्रोह पैरवी करने वाला दूसरे ग्रोह के किबले की। और अगर कहीं पीछे चल पड़े तुम उन ख्वाहिशात के, उसके बाद भी आ चुका है तुम्हारे पास इल्म तो यकीनन तुम भी अंदर सूरत होगे जालिमों में से। वो लोग जिन्हें दी हमने किताब पहचानते हैं इस किबले को जिसे पहचानते हैं अपनी औलाद को, लेकिन कुछ लोग उनमें से छुपाते हैं हक़ को जानते बूझते। हक़ यही बेहतर है, हक़ यही है तेरे रब की तरफ से, बस तुम हरगिज़ ना होना शक करने वालों में से। और हर एक के लिए है रुख करने की एक सिमत कि वो मुँह करता है उसकी तरफ, सो सबकत ले जाओ तुम नेक कामों में। जहाँ कहीं भी होंगे तुम लाए तुमको अल्लाह इकट्ठा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जहाँ से भी निकलो तुम मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिदुल हराम की तरफ, और बेशक यही हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। और जहाँ से भी निकलो मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिदुल हराम की तरफ, और जहाँ कहीं भी हो तुम मोड़ो अपने रुख उस जानिब, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ़ कोई हुज्जत सिवाय उनके जो बेइंसाफ़ हैं उनमें से। सो ना डरो तुम उनसे बल्कि मुझ ही से डरो। और मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरा करूँ मैं अपना इनाम तुम पर, और इसलिए भी ताकि तुम हिदायत पाओ। ये किबला मुकर्रर करना भी इस तरह का इनाम है जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल तुम ही में से जो पढ़कर सुनाता है तुम्हें हमारी आयत और पाक करता है तुमको और तालीम देता है तुमको किताब अल्लाह की और हिकमत की, और सिखाता है तुमको वो बातें जो तुम नहीं जानते थे। बस याद रखो तुम मुझे, मैं याद रखूँगा तुम्हें, और शुक्रगुजार बनो मेरे और ना करो ना शुक्री मेरी। ए लोगो जो ईमान लाए मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ना कहो उनको जो मारे जाए अल्लाह की राह में मुर्दा, बल्कि वो तो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और ज़रूर आजमाएंगे हम तुमको किसी कदर खौफ और भूख से और मुब्तला करके नुकसान में मालो जान के और आमदनियों के। और खुशखबरी दो सब्र करने वालों को, और सब्र करने वालों की जब पहुँचती है उन्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें उसकी तरफ लौट कर जाना है। दरअसल यही वो लोग हैं उन पर हैं अनायतें उनके रब की और रहमतें भी, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर कि सही करे उन दोनों के दरमियान। और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान सब कुछ जानने वाला। बेशक जो लोग छुपाते हैं हमारे नाजिल किए हुए वाज़ेह अहकाम को और हिदायत को, और उसके बाद भी खोल कर बयान कर दी हमने वो लोगों के लिए उस किताब में, वही लोग हैं कि लानत करता है उन पर अल्लाह भी और लानत करते हैं उन पर सब लानत करने वाले। अलबत्ता वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और बयान करने लगे जो कुछ छुपाते थे, तो यही लोग हैं कि माफ़ कर दूंगा मैं उनको, और मैं ही तो हूँ बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला।
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور مر گئے کافر ہی یہی لوگ ہیں کہ ہے ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے یہ گرفتار لعنت میں نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی اور تم سب کا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا بڑا مہربان نہایت رحم والا بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں شب و روز کے اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں لے کر جو نفع بخش ہیں انسانوں کے لیے اور یہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پھر زندگی بخشی اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد اور پھیلائی اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں درمیان آسمان اور زمین کے یقیناً اس سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اور لوگوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا مد مقابل محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ کو اور کاش سوچ جائے ان ظالموں کو آج ہی وہ کچھ جو سوجنے والا ہے انہیں اس وقت جب دیکھیں گے عذاب کہ بے شک قوت اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے سخت عذاب دینے میں جب بیزاری کا اظہار کریں گے اور جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو اور منتقل ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع وسائل اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش کہ ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر دنیا میں جانے کا تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم بھی ان سے اسی طرح جیسے بیزاری ظاہر کی انہوں نے ہم سے اس طرح بنا دکھائے گا اللہ ان کے اعمالوں کی حسرت پشیمانی ان کے لیے ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ دوزخ سے اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ ہے تمہارا کھلا دشمن وہ تو بس حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا اور اس بات کا کہ کہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے فرمائی ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو نازل کیے ہیں اللہ نے تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان طور طریقوں کے جن پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کیا پھر بھی کہ ہو ان کے باپ دادا ایسے جو نہ سمجھتے ہوں کچھ اور نہ سیدھے راستے پر ہوں اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ سوائے پکارنے کے اور چلانے کے بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں جانتے اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے اس نے تو بس حرام کیا تم پر مردار خون خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز کو کہ پکارا جائے اس پر نام غیر اللہ کا پھر جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو تو کچھ گناہ نہیں اس پر بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے اپنی کتاب میں اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ روز قیامت اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب یہ وہ لوگ ہیں خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب مغفرت کے بدلے میں سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر اور اس لیے کہ اللہ نے نازل کی یہ کتاب سچائی کے ساتھ اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں نہیں ہے نیکی یہی کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے آدمی ایمان لائے اللہ پر روز آخرت پر فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ نیک وہ جو ہیں پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کرنے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکلیف میں اور جنگ کے وقت یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے اور غلام بدلے میں غلام کے اور عورت بدلے میں عورت کے سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے تو کچھ تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے کی اور ادا کرنا مقتول کے ورثہ کو احسن طریقے سے یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب اور تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے
اے عقل والو، تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت کی گھڑی اگر چھوڑے مال وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اس کے سننے کے بعد، تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ چند دن ہیں گنتی کے، پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو۔ پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا ہے جس میں قرآن، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر روزے رکھے اس میں، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور اس لیے کہ پورا کرو لو تم گنتی کو، اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اور ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی شکر گزار بنو تم۔ اور جب پوچھیں تم سے اے محمد میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک تو میں تو قریب ہی ہوں جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا، جب پکارتا ہے وہ مجھے تو چاہے کہ وہ حکم مانے، میرا یقین رکھے مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پالے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہٰذا مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائیں تم کو صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری سے فجر کو۔ پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم معتکف ہو مساجد میں، یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی، بس نہ نزدیک جانا۔ تم ان کے اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ اس کو حکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہو یہ تاریخیں مقرر کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کا بھی، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو ڈریں اللہ سے، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور نکال دو تم انہیں جہاں سے نکالا ہو انہوں نے تم کو، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں، پھر اگر لڑیں وہ تم سے وہاں تو قتل کرو تم ان کو، یہی ہے سزا ایسے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر باز آ جائیں وہ تو نہیں روا زیادتی مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں، لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر ویسی ہی جیسی زیادتی کی ہے اس نے تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھ ہلاکت میں، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور پیش کرو اللہ کے حضور، اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے کوئی تکلیف سر میں تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ تو وہ ذبح کرے جو میسر ہے قربانی کا جانور۔ پھر اگر کوئی نہ کر پائے قربانی کا جانور تو روزے رکھے 3 دن کے حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب گھر لوٹے۔
یہ ہوئے پورے 10۔ یہ عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے ہے نہ ہو جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ حج کے مہینے میں جانے پہچانے ہیں، لہٰذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں کا حج کا تو جائز نہیں بے حجاب ہونا عورت سے، اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران میں، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام جانتا ہے اللہ، اور زیادہ راہ لے کر چلو کہ بے شک بہترین ذات تقویٰ ہے۔ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم حج کے دوران رزق حلال اپنے رب کے ہاں سے، پھر جب واپس چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام میں ٹھہر کر، اور ذکر کرو اللہ کا اس طریقے سے کہ جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے کی گمراہوں میں سے، علاوہ اے قریش تم بھی واپس چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں سب لوگ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، ہر حالت میں رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب ادا کر چکو مناسک اپنے حج کے تو ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ اور نہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ان کی کمائی کا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جلدی چلا گیا ہے، دو ہی دنوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ پسند آتی ہے تم کو اس کی باتیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور گواہ ٹھہراتا ہے اللہ اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب جانتا ہے تمہارے پاس سے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے اس میں، اور تباہ و برباد کرے کھیتی کو اور نسل کو، حالانکہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ بہت ہی مہربان اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکام تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ بر کے سائبانوں میں فرشتے ساتھ لیے، اور فیصلہ کر ڈالا جائے معاملے کا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں سارے معاملات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔